बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से तीन बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट यकीनी तौर पर इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ करार दिया जा सकता है। ज़राए का ये दावा है कि जनाब पाकिस्तानी अदलिया, जिसको ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मैनेज कर लिया गया था, अब वहाँ पर कुछ हल्की सी अंगड़ाई सामने आई है और ख़ास तौर पर काकड़ बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसका बड़ा और अहम तरीन फ़ैसला ना सिर्फ धांधली के हवाले से मामलात अदालतों में आगे बढ़ने जा रहे हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली के हवाले से भी बड़ा और अहम तरीन फ़ैसला, और तीसरा जनाब लंबे अरसे तक नाजायज़ जेल में कैद काटने वाले सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत के हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर। क्या इन तमाम तर चीज़ों को पाक भारत जंग के तनाजुर में देखा जाना चाहिए, या जो कि शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अगर 6 से 8 हफ्ते तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अक्काबों का जो ग्रुप है, डोव और ईगल, जी हाँ, ये आमतौर पर फाख्ताएँ और अक्काब ये सियासी पार्टियों के हवाले से जुमले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो मुफाहमती ग्रुप है वो अगर 6 से 8 हफ्ते के दौरान मुज़ाहमती ग्रुप को खामोश करने के ऊपर राज़ी हो गया तो हालात थोड़े से बदलते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की थी, उस वक्त भी ये दावा किया गया था, कहा गया था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर आप खामोशी इख्तियार करें, खामोशी से मुराद ये थी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर आप तनकीद ना करें तो अगले 6 से 8 माह के अंदर हालात बदल सकते हैं। क्या ये सिर्फ यही एक मामला है या इसके अंदर कुछ दीगर मामलात भी शामिल हैं? ख़ास तौर पर बड़ा मानी खेज़ है नवाज शरीफ साहब का आज का बयान के मुल्की दिफा के लिए सियासी जमातों का यकजुबान होना खुश आइन है, और ये एक ऐसे वक्त में बयान आया है जब सऊदी अरब के, अमारात के और कुवैती सफ़ीरों ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, चुनखे वज़ीर-ए-आज़म से, जहां उन्होंने ख़ित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। फिर ख़बर ये आई कि 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी और फ़रद अब्बास की ज़मानत मंजूर कर ली है। इसकी तफसीलात जनाब रखेंगे आपके सामने। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 26 नवंबर के मुकदमात में 82 गिरफ्तार मुलजमान के एतराफ़ जुर्म पर 4-4 माह कैद की सज़ा हुई है। बज़ाहिर ये कैद की सज़ा है, लेकिन ये मामला भी आगे जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जनाब इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से जो ख़बर है उसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की भी भारत को पेशकश की, उसके ऊपर क्या अपडेट हैं वो भी आपको बताते हैं। तो जनाब आज दिन का आगाज़ इस बड़ी ख़बर के साथ हुआ कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच 8 मई को समाअत करेगा। डिवीज़न बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा ने सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की इस्तदा कर रखी है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। कल अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से इस किस्म की खबर आई थी कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं इस साल तक जो है वो समाअत के लिए, इस साल के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। कल ही मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर मामलात पाकिस्तान के अंदर बदलते दिखाई दें तो 24 घंटों के अंदर ही हालात बदल जाया करते हैं। ये जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब पाक भारत जंग के साए मंडला रहे हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल जो है वो डील मांगने की कोशिश की जा रही है। उस तनाजुर में ये एक बड़ी खबर है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आगे चलकर जनाब इसके मुज़ामरात पाकिस्तान के माहौल में यकीनी तौर पर मस्बत होंगे। दूसरी बड़ी जो खबर है वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एजाज चौधरी साहब को 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में
3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی سپریم کورٹ میں، اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اگر اتنا ہی مضبوط تھا تو پھر اسے آپ فوجی عدالت میں لے جاتے۔ عدالت میں اسپیشل پروزیکیوٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری نے جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا، سازش کا بھی حصہ رہے، یہ دعویٰ ہے اسپیشل پروسیکیوٹر کا۔ اور پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اعجاز چودھری 11 مئی 2023 سے گرفتار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما حافظ فرحت عباس کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی منظور کر لی۔ یہ یقینی طور پر 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 9 مئی کے کیسز میں درخواست کی جو ہے وہ سماعت کی تھی۔ یہ جناب 2 بڑی خوشخبریاں، 2 بڑی ڈیولپمنٹس، اور تیسری بڑی خبر، تیسری بڑی ڈیولپمنٹ عمران خان اور شیر افضل مروت کی جو درخواستیں تھیں دھاندلی کے خلاف، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، اور سپریم کورٹ نے درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواستوں کو نمبر لگانے کا حکم دے دیا، اور عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سماعت پر وکلاء تیاری کر کے پیش ہوں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ انتظامی سائٹ پر جوڈیشل اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے، اور وکیل شیر افضل مروت کی استدعا منظور کرتے ہوئے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ مارچ 2024 میں عمران خان نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے ہوئے درخواست دائر کی تھی، جس میں عدالت عظمیٰ سے جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کرنے کی استدعا کی گئی۔ عمران خان صاحب نے یہ درخواست سینئر وکیل حامد خان کی معرفت دائر کی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والوں کو فراڈ نتائج سے ہرانے کی تحقیقات کی جائیں، اور دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر مشتمل ایسا کمیشن بنایا جائے جو کوئی تعصب نہ رکھتا ہو۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے تک وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی تشکیل کو معطل کرنے کی استدعا بھی کی گئی تھی۔ اب یہ اس تناظر کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک جگہ ہے جسٹس امین الدین خان صاحب بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، ایک جگہ جناب نعیم اختر افغان صاحب کر رہے ہیں، ایک جگہ جناب جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کر رہے ہیں۔ تینوں بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس، اور اب اس کے بعد اسلام آباد کے باخبر سیاسی حلقے چونک اٹھے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب پولیٹیکلی جو ایکٹیو ہوئے ہیں ان دنوں، اس کی وجوہات بھی جناب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور پر پے در پہ مسلسل تقریباً گزشتہ 1.5 ہفتے کے دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمانوں، چاہے وہ انصار عباسی ہوں، چاہے وہ سہیل وڑائچ ہوں، چاہے حفیظ اللہ نیازی ہوں، ان کی جانب سے لکھے گئے کالم، ان کے تجزیے اور خبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور پک رہا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے، اور مریم نواز صاحبہ کی راولپنڈی کے اندر کچھ اہم ترین ملاقاتوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے بھی ڈول ڈالا گیا کچھ سیاستدانوں کی جانب سے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا خاص طور پر یہ بیان کہ اگر ملک کے اندر شفاف الیکشن کروا دیں تو ملک کا نظام چل پڑے گا، یہ بیان بھی آج کی ڈیولپمنٹس کے تناظر میں خاصا معنی خیز۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسئلے کے حل کی حقیقت قانون کی حکمرانی میں ہے۔ وہ کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ بار روم سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے مسائل کی تو بات کی جاتی ہے، حل کی بات نہیں کی جاتی۔ ہماری جماعت کا مقصد مسائل کو حل کرنا ہے، مقصد پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ نہیں ہے۔ ناانصافی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ جب آئین کو پامال کر دیا جائے تو انصاف کیسے رہے گا؟ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے آج کا نوجوان مایوسی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آئین بدل دیں۔ مائن اینڈ منرل ایکٹ پر اگر یہ آئین سے متصادم ہے تو غلط ہے۔ آئین کے اندر جو حقوق صوبے کو دیے گئے ہیں وہ لازمی دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وسائل اور آئین میں دیے گئے حقوق کے اعتبار سے بلوچستان کو سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے۔ اب جناب وہ لوگ جو اس قسم کا دعویٰ کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے پر کہ شاید ان کے پیچھے کچھ خفیہ قوتیں ہیں، کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آج کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے خاص طور پہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے، بل کے حوالے سے بلوچستان میں جو ان کا خطاب ہے وہ بڑا واضح کر رہا ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کم از کم اس معاملے کے اوپر وہ لائن نہیں لے رہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بلوچستان کو سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے، اور عوام کو بتایا جائے کہ انہیں ریکارڈ ایکٹ سے کیا ملے گا۔ بلوچستان کے اندر اسمبلی کے اندر مائنز منرل ایکٹ پر بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن بل کو پاس کر دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پر تو یہ صورتحال ہے جناب کہ 70 کروڑ روپے دے کر لوگ سینیٹر بنے ہیں، اگر آپ ایسے کرپٹ لوگوں کو بھیجیں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ ملک چلے گا۔
اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر غیر منتخب غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی جو کہ عوام کی اصل نمائندگی نہیں کریں گی تو حالات کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکیں گے اور ملک کے معاملات عوام کی تائید والے سیاستدانوں نے حل کرنا ہے۔ یقیناً عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب ان کا اشارہ کہ جنہیں مینڈیٹ ملا، جو اس وقت عوام کے اندر مقبول ترین ہے، جنہیں اس وقت عوام کی تائید حاصل ہے، صرف اور صرف وہی جو ہے وہ پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاک بھارت جنگ کے تناظر میں پاک فوج کی جنگی مشقیں پورے زور و شور کے ساتھ جو ہیں وہ جاری ہیں اور عمران خان صاحب کی 24 گھنٹوں کے اندر آنے والی 2 سٹیٹمنٹس جنہوں نے نریندر مودی کو لمبا لٹا دیا بین الاقوامی میڈیا کے سامنے، اس کے بعد بڑی ہی معنی خیز تھی DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس اور پھر آرمی چیف صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ کہ قوم بھارت کے خلاف جو ہے وہ متحد ہے۔ یقینی طور پر فوج کو جو ہے وہ سیاسی تائید اور حمایت چاہیے ہوتی ہے اور ایسے وقت کے اندر پاکستان کے مشہور مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان، جنہیں پاکستان کی بڑی تعداد کی عوامی حمایت حاصل ہے، ان کی جانب سے جب اس بات کا اعلان کیا گیا کہ بھارت کے خلاف پاکستانی قوم ایک ہے، یکجا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر ان کی جانب سے اس بات کا اعلان جسے آج ایک طرح سے بالواسطہ طور پر نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی سراہا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی یکجہتی جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہے، اور پھر جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ بیان رپورٹ کیا، بھارتی میڈیا نے جس طرح سے عمران خان صاحب کا یہ بیان رپورٹ کیا، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی قد کاٹ کا سیاستدان اس معاملے کے اوپر بات کرے گا جس میں پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے گا تو یقینی طور پر اس کے اثرات بھی ہوں گے، کیونکہ اس ماحول میں نہ ہی جو ہے کوئی شہباز شریف صاحب کی کیونکہ جو کہ چنتخب وزیر اعظم ہے ان کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس آتی رہیں، لیکن آصف زرداری ہوں یا نواز شریف جو کہ باقاعدہ طور پر 2 پاکستان کے اندر ایسی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں جن کی بہرحال کچھ نہ کچھ عوام کے اندر پاکستان تحریک انصاف جتنی تو نہیں بہت کم ان کے مقابلے میں 10% کے قریب عوام کے اندر ان کی نمائندگی تو موجود ہے 100% میں سے، ان کی جانب سے کسی بیان کا نہ آنا بھارت کے خلاف بڑا منی خیز اس لیے بھی تھا کہ عمران خان صاحب یہ بات پہلے بھی کہہ چکے کہ بیرون ملک کاروبار ہونے کی وجہ سے یہ جو دونوں سیاسی رہنما ہیں اس بات سے گھبراتے ہیں کہ مضبوط بھارتی لابیاں جو بیرون ملک کے اندر ہیں ان کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایسے میں جناب ان کی جانب سے اس لیے بھی بیان سامنے نہیں آیا بھارت کے خلاف کہ کہیں ان کے مفادات کو زد نہ پہنچے، اور وہ جو کہا کرتے ہیں کہ جناب کنفلکٹ آف انٹرسٹ کم از کم عمران خان صاحب کے معاملے میں بالکل نہیں، نہ ہی وہ کوئی مال آل یا کھال بچانے کے لیے اپنی پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں، بڑا ہی واضح اور صاف مطالبہ ان کا آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی پاکستان کے اندر، اور جو گزشتہ 3 برسوں کے دوران ہونے والے 3 بڑے معاملات، 3 بڑے واقعات، ایک تو جناب رجیم چینج آپریشن 2022 کے اندر، اس کے بعد پھر جناب 2023 کے اندر 9 مئی کا واقعہ، اور پھر 2024 کے اندر 8 فروری 2024 کے الیکشن، یہ 2 بڑے اور جو اہم ترین 3 بڑے اور جو اہم ترین معاملے ہیں، ان پر عمران خان صاحب تحقیقاتی کمیشن چاہتے ہیں، اور اس وقت جو دھاندلی کا معاملہ ہے وہ جناب آگے بڑھتا ہوا ہمیں اس صورت نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب اعتراضات دور کر کے جوڈیشل کمیشن کی جانب جائے گا تو یقیناً یہ سوال بھی سامنے آئیں گے کہ جو الیکشن ٹریبونلز اب تک بنائے گئے ان کی جانب سے کیا کارکردگی سامنے آئی، اب تک ان کی کارکردگی کے نتیجے میں کتنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ کھولے یا ووٹ گنے گئے، فارم 45 فارم 47 کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، الیکشن کمیشن جو اپنے تئیں خاموش تھا تمام تر دھاندلی کے بعد، ریکارڈ تلف کرنے کے بعد، ریکارڈ غائب کرنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی آج کی خبر کے اس بعد وہاں ہلچل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اس قسم کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کی جو ہے جھاڑ پونچھ شروع کر دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فارم 45 اور فارم 47 کی کاپیاں طلب کی جا سکتی ہیں۔ ان سیاسی جماعتوں کا بھی اہم کردار جو کہ ابھی تک اس موقف کے اوپر قائم ہے کہ مینڈیٹ 8 فروری 2024 کو الیکشن جیتنے والوں کے حوالے کیا جانا چاہیے، مثلا جماعت اسلامی، وہ بھی جناب اس موقع کے اوپر ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ماحول کے اندر نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے، اب جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دھاندلی کا معاملہ گیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے ان کا جناب موقف کیا ہے۔ اور پھر ایک سٹیٹمنٹ کے پی کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کی کہ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں نریندر مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی ہے۔ یقینی طور پر اس بات کی جانب بھی ان کا اشارہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک طرح سے آمریت ہی نافذ ہے، کون حکومت چلا رہا ہے سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، جنہوں نے الیکشن جیتا ان کو الیکشن ہروا دیا گیا، جن کی 20 نشستیں تھیں ان کو اقتدار پر لا کر بٹھا دیا گیا، اور بات انہوں نے بھی وہی کی عمران خان جو مودی کے آر ایس ایس نظریے کے حوالے سے گزشتہ تقریباً
جو ہے وہ 5 برسوں سے کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اتحاد اور یگانگت کی بات کی، جو بات عمران خان صاحب نے بھی کی۔ اب اس ماحول کے اندر جب یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس آج ہوتی ہیں عدالتی محاذ کے اوپر، تو یقینی طور پر یہ جو سیاسی حلقے ہیں ان کا چونکنا بنتا بھی ہے کہ جناب ایسے ماحول کے اندر کہ جب کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اس قسم کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی سیاست سے مائنس کیا جا چکا ہے، ایسے ماحول کے اندر عمران خان صاحب کا بیان جس کو عالمی میڈیا نے بھی فلیش کیا، اور اب اس قسم کے عدلیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات جن کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے کہ اس انگڑائی کے بعد اگر پاکستان میں کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوا تو یقینی طور پر سیاسی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔